वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर शफीकुर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है वो है स्मार्ट पाकिस्तान थ्रू एजुकेशन। लास्ट जो मेरा लेक्चर था स्मार्ट पाकिस्तान वो था थ्रू टेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और ये भी मैंने बताया था कि मेन जो इशू है पाकिस्तान में जो हम तरक्की नहीं कर पा रहे वो है करप्शन। ठीक है, अब करप्शंस को ख़त्म करने के लिए एक टेक्नोलॉजी मैंने एक मेन एस्पेक्ट था। आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो है एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि विदाउट एजुकेशन हम शायद करप्शंस को ना ख़त्म कर सकें। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें हाईलाइट करना है और इस पे मैं जो है वो डिस्कस करूँगा हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, और कुछ एग्जांपल दूंगा दूसरे कंट्रीज से, और कुछ बताऊंगा कि किस तरह हम जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये देखें, करप्शंस जो है वो वाकई एक बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क के लिए, और इसको ख़त्म करने के लिए जो है हमने थ्रू एजुकेशन जो है वो आपको पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आप डेवलप कंट्रीज़ देख लें, तरक्की पजीर ममालिक देख लें, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जब एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़ाहिर है आप जो है वो एक अच्छे सिटीज़न बनेंगे, आप में नॉलेज आएगी, आप एक बाशऊर सिटीज़न बन सकेंगे। ठीक है, आप रिस्पेक्ट देंगे दूसरों को। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो है वो एजुकेशन कहने एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, तालीम बिक रही है। अब जिस मुल्क में तालीम बिक रही हो तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें और आप हालात देख लें कि मुल्क में क्या हो रहा है। ठीक है, छोटे से बड़ा जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है, झूठ, बेईमानी, ये सब जो है हमारे जो है जड़ों में घुस चुका है। तो इसको अब ख़त्म करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम पे जो है फोकस करना पड़ेगा, और यही टाइम है कि अभी भी हम जो है इस पे थोड़ा सा तवज्जो दे लें अनटिल इट्स टू लेट, कि हम जो है वो पानी कहते हैं सर से ऊंचा ना हो जाए। तो एजुकेशन के बारे में नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, इज़ अ पावरफुल वेपन। ठीक है, वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसकी बदौलत हम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। अब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं आप देखें उनके एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम एजुकेशन पे फोकस करें हम अपनी पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कर सकते हैं अच्छी, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है किसी भी नेशंस की राइज एंड फॉल के लिए। ठीक है, एक माइंडसेट बनाने के लिए, एक अच्छी सोच के लिए हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे वो एक लाइफ में अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बदकिस्मत क्या है कि हमारी जो है एजुकेशन सिर्फ डिग्री की हद तक रह गई है। हम जो है उनको सही तरीके से समझा नहीं पा रहे कि भाई एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट के लिए ना लें, इस पर हम उनकी तरबियत करें ताकि वो सीख सकें। जितने भी देखें दुनिया में लीडर्स हैं, ठीक है, एक ग्रेट लीडर्स, चाहे जजेस आप देख लें, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस देख लें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो वेल एजुकेटेड हैं। जब आप वेल एजुकेटेड होंगे तो ज़ाहिर है आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आप अच्छे डिसीजन लेंगे तो ज़ाहिर है आप तरक्की करेंगे। हमें तो ये समझ नहीं आ रही होती, अभी देखें कोरोना की सिचुएशन है, हम दुकानें खोलें ना खोलें, हम शॉप्स खोलें, शॉपिंग मॉल खोलें ना खोलें, हम ट्रेनें चलाएं ना चलाएं, हम बसें चलाएं, हम इसी में देखें। आप किसी को आप बताएंगे वो कहेंगे कौन सा मुल्क है यार जिनसे एक डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। उसका रीज़न क्या है, हमारे जो हाई लेवल पोस्ट पे हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं है, उनके पास बहुत लो किस्म की डिग्रीज़ हैं। ठीक है, और उनकी तरबियत भी नहीं हुई, उन्हें अच्छा बुरे का पता ही नहीं है। आप बता दें मुझे कितने परसेंट होंगे जो हाई लेवल पे पीएचडी होल्डर्स बैठे हुए हैं, कितने होंगे? 1% भी नहीं होंगे। चेयरमैन से लेकर आप जितनी पोस्ट देख लें ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट लेवल पे देख लें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देख लें, आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, वहाँ पे हाई लेवल पे रेक्टर्स, प्रो रेक्टर्स, चांसलर,
اس میں بھی آپ کو شاید وہاں پہ بھی کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ بھی ڈاکٹرس نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی بدولت ہم بہت پیچھے ہو چکے ہیں. اب پاکستان کی دیکھیں اگر ایجوکیشنس کے بارے میں ہم ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. ہمارا ایک تو پرائیویٹ اسکول ہے، ایک پبلک اسکول ہے اور ایک مدرسہ. ٹھیک ہے. اب پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ ظاہر گورنمنٹ کے نہیں ہے، وہ پرائیویٹ ادارے چلا رہے ہیں. اس میں ظاہر میں نے پہلے ہی کہا تھا ایک بزنس بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ اسکول صرف جو رچ پیپل ہیں، امیر لوگوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا وہاں پہ لینگویج انسٹرکشن انگلش ہے. ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم انگلش میں پڑھائیں اردو میں پڑھائیں، ہم نے ڈیوائڈ کر دی ہے. اب جتنے جرمنی دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں، وہ اپنی لینگویج میں پڑھاتے ہیں. آپ کیوں نہیں اردو میں پڑھاتے ہیں ان کو؟ ہم نے جو ہے ہم کمپلیکس میں آئے ہوئے ہیں، ساس ایک کمتری کا شکار ہیں. جو گوروں نے ایک سسٹم دے دیا تھا ہم اسی پہ چل رہے ہیں. سیکنڈ ہمارا پبلک اسکول ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے جو جتنے بھی ہیں اس پہ رن کر رہے ہیں. اب وہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے، اب وہاں لینگویج انسٹرکشن جو ہے وہ اردو ہے. پھر ہمارے مدارس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو بہت ہی بیچارے غریب ہیں ان کو وہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتے. وہاں پہ ان کا کھانا پینا رہنا بھی ہوتا ہے، اور لینگویج بھی مختلف ہے. سرحد میں چلے جائیں تو وہاں پشتو میں ان کو پڑھا رہے ہوں گے، پنجاب میں پنجابی، سندھ میں تو سندھی. تو بیچارے یہ سب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیں ایک ایجوکیشن سسٹم اسٹرانگ کرنا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا یار ہمیں کس طرح پڑھانا ہے. دس از امپورٹنٹ فیکٹر. ٹھیک ہے. اس کو ہمیں بہت لے کے جانا ہے طریقے سے. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جرمنی کی. جرمنی میں ایجوکیشن ایک تو فری ہے اور ہر ایک کا رائٹ ہے اچھی ایجوکیشن لینے کا، چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی کا ہو، چاہے کسی بھی جو ہے ریلیجن کا ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو، پور ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کے لیے ایجوکیشن برابر ہے. سب پبلک سیکٹر میں پڑھیں گے. لینگویج انسٹرکشن بھی ان کی اپنی زبان میں ہے تاکہ وہ بچے جو ہیں ہر چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اب وہاں پہ یہاں پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اتنا کہ ان کا جو ہے ایلیمنٹری ہے، پھر پرائمری آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈری، اور سیکنڈری میں بھی انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جمنازیم میں جاتے ہیں ان کا. ٹھیک ہے نا. اور پھر جو ہے وہ گزام شولے بھی ان کے اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، پھر وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. ریال شولے اور ہاپٹ شولے جو بہت زیادہ نالج یعنی کہ جن کے اچھے گریڈ نہیں آتے، وہ پھر کوئی ڈپلومہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہ بریوف شولے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ووکیشنل اسکولس وغیرہ، ٹیکنیکل کالجز وغیرہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور پھر جو آگے جانا چاہیں وہ پھر فاخوک شولے میں جاتے ہیں، یونیورسٹی آف سائنس. میں اس پہ زیادہ نہیں جا رہا، لیکن دیکھیں ان کا ایجوکیشن کے ساتھ جو مین امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ تربیت کرتے ہیں بچے کی. ٹھیک ہے. اس کو تمیز سکھاتے ہیں، اس سے بتاتے ہیں کہ یار تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے رسپیکٹ کرنی ہے. تم اسے چلنا پھرنا باہر لے کے جاتے ہیں، اس کو اسے کھانا پینا، اسے بتاتے ہیں کہ صفائی خود کرنی ہے. جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہر کام کرتے تھے. دیکھیں انہوں نے ہماری ساری جو اسلامک تعلیمات ہیں وہ لے لی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا 10 سالہ، انہوں نے جو خلافت کی تھی وہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں. وہ ہر چیز بچے کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح زندگی میں چلنا ہے. ٹھیک ہے. صرف تعلیم نہیں دے رہے، صرف یہ نہیں کہ اے بی سی کیا ہے، میتھس کیا ہے، سائنس کیا ہے. ایک یہ جرمنی کا، میں نیکسٹ لے کے جاتا ہوں آپ کو ٹرکی کے ایگزامپل. ٹھیک ہے. پرتگال نے اپنی 12 سالہ حکومت میں یا سے زیادہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے ریلیجس اسکول کو پروموٹ کیا. جگہ جگہ ریلیجس اسکول کھولے. صرف ان کو صرف اسلامک تعلیم نہیں دی، ان کو جو ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ لے کے چلے، دونوں سسٹم کو لے کے گئے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ جب اور ان کو عالم بنایا. جب وہ گریجویٹ ہوتے ہیں ان کے بعد دونوں ڈگریز ہوتے ہیں، تو وہ پڑھے لکھے عالم بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے بعد ڈگری بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ہے ان کو ہر اداروں میں جابس دی جاتی ہیں. ان کو جتنے بھی ادارے ہیں گورنمنٹ سے لے کر پرائیویٹ سیکٹرز، یونیورسٹیز، وہاں پہ عالمز کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جب وہاں پہ ایک عالم ہوگا تو ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اچھی چیزیں بتائے گا. آپ نے بے ایمانی نہیں کرنی یار، یا کسی کے ساتھ آپ نے کسی کا کام نہیں روکنا بلا وجہ، آپ نے رشوت نہیں لینی. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ ترکی جو ہے اس نے ود ان فیو ایئرس کافی ترقی کی ہے. تو اگر ہم دیکھیں سملر اپروچ یہاں پہ پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کر لیں
تو میں بتا رہا ہوں پاکستان ود ان فیو ایئرس اچھا خاصا ترقی کر جائے گا ایزلی. ٹھیک ہے. جرمنی میں مزید تعلیم جب آپ ایک انسان کو دیں گے اس میں شعور پیدا ہوگا, وہ دیکھیں رسپیکٹ کرنا سیکھے گا. ٹھیک ہے. اب جرمنی میں جو ججز تھے, ٹیچر جو انجینئرس تھے اور ڈاکٹرز تھے, انہوں نے کہا جی ٹیچرز وغیرہ کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں ان پروفیسرز کی, ہمیں بھی ان کے برابر کی جائے. تو آگے سے جو ان کی اینجلا میرکل ہے چانسلر, انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے تمہیں پڑھایا ہو اور میں ان کی تنخواہیں تمہارے برابر کر دوں. تو انہیں دیکھا ایک ہائی رسپیکٹ پہ دیے ہوئے, ان کی ہائیسٹ سیلریز ہیں. ٹھیک ہے. ان کے جو ہیں پی ایچ ڈی ہولڈرز آپ دیکھ لیں کام کر رہے ہیں پارلیمنٹس میں, پبلک سیکٹر جتنی آرگنائزیشنس ہیں. اب وہ سارے پی ایچ ڈی ہولڈرس ہیں, وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان میں, وہ ایک اچھے طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے ہم جو ہے ایک کرائٹیریا بنائیں. ہمارے تو وہ الیکشن میں بس جس کا پیسہ ہے, جس کا اثر و رسوخ ہے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے. اس کا کرائٹیریا بنائیں یار, اس کا ایم ایس تک کم از کم اس کے پاس ڈگری ہو, پڑھا لکھا ہو, ایجوکیٹڈ ہوگا تو ملک کو چلائے گا. ایسے کیسے وہ لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے جو علماء ہیں ٹرکی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, ہر ڈپارٹمنٹ میں, جب ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے, اب جتنے بھی منسٹرس ہیں وہ جو ہے علماء سے ڈسکس کرتے ہیں, کوئی پرابلم ہوتی ہے کہ اس کا اسلامک جو ہے شرعی حل کیا ہے, تب لے کے جاتے ہیں. اب پاکستان میں انفارچونیٹ یہ سچویشن ہے کہ علماء کو اور ان کو بالکل پیچھے چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ اچھی خاصی ایک ڈگری ہے علماء کی بھی, عالم بننے کے لیے بھی اچھے خاصے آپ کو ایئرس اسپینڈ کرنے پڑتے ہیں. اب یہاں پہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہو کہ ایک عالم صاحب نے کچھ کہہ دیا, تو ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں جو وہ ان کے پیچھے لگ گئے کہ انہوں نے کیا بات ایسی کہہ دی کہ بس معافی مانگی. دیکھیں یہ تو ہمارا حال ہے. میں کہتا ہوں ایسے ٹی وی چینلز, ایسے اینکرز, ان کو تو بند کر دینا چاہیے. ان کو پتہ نہیں یار آپ کس سے بات کر رہے ہو, آپ کس طرح ان کو, میں سوچ نہیں سکتا کہ یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے ان کو. تو دوسرا یہ ہے کہ ان کو ہمارے جتنے, میں علماء پہ بھی کہوں گا کہ ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی اپنا تھوڑا ایجوکیشن سسٹم میں تھوڑا سا سائنس ایجوکیشن لائیں, تاکہ یہ ہر فیلڈ میں آئیں. جب ہر فیلڈ میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز جو ہے آٹومیٹیکلی راستوں میں چلے گی. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں جرمنی کا. لاسٹ ایئر اکتوبر 2019 میں نے جو ہے رانگ ڈائریکشنز پہ گاڑی پارک کی, رانگ ڈائریکشنز. ٹھیک ہے. وہ راستہ بند تھا بہرحال, تو مجھے ایک نہیں 2 فائن آئے. جب 2 فائن آئے پولیس سے 15 یورو ایچ کے, تو وہ میں نے پے نہیں کیا. میں نے ان کو لکھا کہ جی وہ راستہ بند تھا, تو میں نے جو ہے مجھے معلوم نہیں تھا, میں نے رانگ ڈائریکشن, تو اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں جی یو ہیو ٹو پے. بہرحال میں نے وہ پے نہیں کیا, تو وہ میرا جو ہے وہ سٹی کونسل میں انہوں نے بھیج دیا. وہ 30 یورو سے 100 یورو کا فائن آ گیا. میں نے پھر ان کو لکھا, اپیل کی, انہوں نے پھر نہیں مانا. انہوں نے میرا جو کیس ہے وہ کورٹ میں بھیج دیا. کورٹ میں چلا, 2 دفعہ آیا, میں نہیں گیا. تو وہ جو ہے 100 یورو سے ابو ہو کے وہ تقریباً 1400 یورو تک چلا گیا. اب جب میں نے جج کو جو ہے میں نے کال کی اور میں نے ایک اپلیکیشن لکھی کہ جی میں ڈاکٹر ہوں اور ایک پروفیسر ہوں پاکستان میں, اور مجھے اس چیز کا نہیں معلوم تھا, ٹھیک ہے, کہ رانگ ڈائریکشن میں گاڑی پارک نہیں ہو سکتی. اور دوسرا میں نے ریزن دیا تھا پہلے بھی کہ وہاں پہ جو ہے روڈس بہت چھوٹی ہے, میں ٹرن کرنے مجھے مشکل ہوتی تھی. میں آئے دن یونیورسٹی جا رہا ہوں تو اٹس ڈیفیکلٹ. تو جج نے آگے سے مجھے رپلائی لکھا کہ آپ نے یہ چیز ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور پروفیسر ہیں. انہوں نے میرا کیس ختم کیا, اور جتنے پیسے ہیں 1400 وہ جو ہے وہ جو سٹی کونسل ہے وہ پے کرے گا. اب دیکھیں یہ رسپیکٹ کا حال ہے, یہ رسپیکٹ کا عالم ہے, تبھی تو یہ ملک اتنی ترقی کر چکے ہیں. تو ظاہر ہے جب ایجوکیشن نہیں ہوگی تو ہم رسپیکٹ کہاں سے سیکھیں گے. اب جناب سیکنڈ, ہاؤ وی کین کنٹرول کرپشنس کو کیسے کنٹرول. سیدھا سا آنسر ہے, میں ابھی بتا چکا ہوں کہ ہمیں ایک ایجوکیشن سسٹم کو اچھا بنانا ہوگا. ایجوکیشن سسٹم جب اچھا بنے گا, اچھی تعلیم دیں گے, تو کرپشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب اس سے اچھے برے کی تمیز ہوگی تبھی تو وہ چیز ختم ہوگا.
جب اچھے برے کی تمیز ہی نہیں اسے پتا تو ظاہر ہے وہ کیسے وہ اس کو ہینڈل کرے گا. ناؤ وی کم ٹو بیٹر ایجوکیشن سسٹم. اب کیسے اس کو بیٹر ایجوکیشن سسٹم بنایا جائے؟ فرسٹ جو مین امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں ایک لرننگ انوائرمنٹ دینا ہوگا. ٹھیک ہے، بسائڈ ایجوکیشن ہم ٹھیک ہے ہم دے رہے ہیں. پہلی تو چیز یہ میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں، یہ پرائیویٹ یہ ختم ہونے چاہیے. پرائیویٹ یونیورسٹیز جو اتنا پیسہ لے رہی ہیں، پرائیویٹ اسکولز اتنا لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. یہ لوگ ایک بزنس بنایا ہوا ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے پہلی تو چیز کہ یار آپ کس طرح تعلیم کو بیچ رہے ہو. یہ چیز پہلی چیز تو ختم ہونی چاہیے. ایکول ہونی چاہیے اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے، سب کو برابر ایجوکیشن دینی چاہیے، چاہے غریب ہو امیر ہو، ان کا ایک سیم لیول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پلس ایجوکیشنس کے ساتھ ان کو ہم جو ہے ان کی تربیت کریں. اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں جی پیرنٹس یہ چیزیں سکھائیں گے. پیرنٹس سمجھتے ہیں جی یہ ٹیچر کا کام ہے. دیکھیں دونوں کا کام ہے. گھر سے تربیت شروع ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اچھے اسکول میں ڈال دیا. میں کئی پیرنٹس کو جانتا ہوں کہتے ہیں جی ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں، یہ اسکول کا کام ہے. ان کو سکھائیں جھوٹ نہیں بولنا. گھر میں وہ جھوٹ سکھا رہے ہوں گے. تو یہ دونوں کا کام ہے. پیرنٹس بھی انوالو ہوں گے، ٹیچرز بھی انوالو ہوں گے. ان کو تمیز سکھائیں، ان کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھائیں. کتنے میں دیکھیں اسکولز میں کئی دفعہ میں نے دیکھا وین میں بیٹھے ہوتے ہیں بچے، کھایا پیا ریپرز جو ہے وہ وہیں باہر، بوتل تک جوس پیا وہ باہر پھینک دیا وہیں سے. آپ اسے بتائیں یار صفائی نصف ایمان ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہو. آپ اس کو بات کرنے کی تمیز سکھائیں، اس کو سکھائیں، رسپیکٹ سکھائیں. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہر جگہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو اگزامپل بھی دے دی. ٹھیک ہے، جرمنی میں ایون کہ صفائی تک کرواتے ہیں، جاپان میں بھی بچہ سیکھتا ہے. یہاں پہ اس کو سکھا دیا جاتا ہے کہ ماسی آئے گی سارے کام کرے گی. ہم ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ بھی. تھوڑے سے پیسے دے کے ان سے سارا کام کرواتے ہیں. بچوں سے کروائیں، اپنے ان کا کمرہ سیٹ کروائیں. دیکھیں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جب آپ ان سے کام کروائیں گے گھروں کے بھی، وہ ایک بہت باشعور سٹیزن بنیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں فیلڈ میں بہت ترقی کریں گے، بہت آگے تک جائیں گے. جتنے بھی آپ بڑے لوگ دیکھ لیں وہ سارے کام کرتے تھے. اور یہ ہماری پریکٹس ہے، یہ ہماری سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایٹ لیسٹ اسی کو اپنا لیں یار. سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہمیں ہائر پی ایچ ڈی اور عالم وہ ہر اسکول، ٹھیک ہے، جتنے ادارے ہیں اس میں پبلک ہو پرائیویٹ ہو آرگنائزیشنس ہو، وہاں پہ ان کو جاب دیں. عالم کو بھی رکھیں. دیکھیں وہ آپ کو بیسک تعلیم دے گا، وہ آپ کو بتائے گا اسلام کے بارے میں. ٹھیک ہے، بیسک چیزیں یہ ہمیں ضروری ہیں. ہمیں ان کو اچھی سیلری رکھیں، جتنے بھی ہیں بینیفٹس دیں. جتنے عالم ہیں، ہم نے عالم کو کیا رکھا ہو ایک مسجد کی حد تک بس رکھ دیا. کچھ چھوٹا مسئلہ ہوگا چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہمارے ایسیٹس ہیں، ان کی دیکھیں رسپیکٹ سیکھیں. جب ہم ان کو ویلیو دیں گے تو ہم ملک کہاں سے کہاں جائے گا. آج انہی کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارا ملک بچا ہوا ہے. ان کا جو کرونا آج ہوا تھا اس میں کتنے دیکھیں لڑائی جھگڑے ہوئے. علماء نے کہا نہیں مسجدیں آباد ہوں گی اور ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک نوعیت سمجھیں آپ. کرونا جو آیا ہوا ہے وہ امریکہ یا یورپ کی طرح نہیں تھا. وہ اتنی اس کی انٹینسٹی اتنی ہائی نہیں تھی. آپ اس کو سمجھیں. انہوں نے ایس او پی عالم جتنے تھے وہ بیٹھے ایس او پی حکومت کے ساتھ بنائی. اور الحمدللہ دیکھیں اس کی برکتیں، قرآن کی برکتیں، جب پڑھا جائے گا قرآن اس کی برکتیں، اس چیز کو سمجھیں. اور اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوا. اور ابھی شاپنگ مال کھلے ہیں ابھی ریسنٹلی تو دھڑا دھڑ دنیا بغیر جو ہے ایس او پی کو کوئی فالو نہیں کر رہا، دھڑا دھڑ شاپنگ میں گھسے ہوئے ہیں، بچوں کو لے کے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں. یہ بہت بڑا افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے، اس ہر تعلیمی ادارے میں کہوں گا یونیورسٹیز میں بھی بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے یونیورسٹیز میں تک ابھی تک جو ہے وہ کئی بچے ایسے ہوں گے جن کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، ان کو بیسک چیزوں کا نہیں پتہ. تو وہاں تک جو ہے وہ عالم ہائر رکھے جائیں اور ان کو بیسک تعلیم جائیں، اسکول سے اسٹارٹ ہوں. تفسیر ہو گئی، ٹھیک ہے، اسلام کی بیسک چیزیں ہیں وہ دیں. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں کہ جب میں پاکستان آیا تھا تو میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں نے جوائننگ دی. وہاں پہ جو ہمارے ایک اور صاحب آئے تھے وہی باہر سے آئے تھے. تو ایک بچہ جو تھا وہ ظاہر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کو سمجھایا، نہیں مانا. انہوں نے پھر غصے میں آ کے اس کو نکال دیا. انہوں نے کہا میری کلاس میں نہیں بیٹھو گے. تو بات جو ہے وہ ڈی سی ڈسپلن کمیٹی میں گئی اور فلاں فلاں
تو جو ہائر مینجمنٹ تھی انہوں نے پروفیسر صاحب کو کال کر لی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ نے بچے کو کیوں نکالا، اس کو سمجھائیں، یہ وہ ختم بات. یہ جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ہمارے کسٹمر ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں جب یہ ہائر مینجمنٹ اس طرح کی بات کہے گی کہ یہ بچے جو کیا بندہ کیا سوچے کہ ان کو کسٹمر بنایا ہوا ہے، ان کی بدولت ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے. اور بچے بھی یہ سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، وہ اسی وجہ سے بھی رسپیکٹ نہیں دیتے کہ یہ تو ہم تو ان کو پیسے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز دیکھیں ختم کریں، ادروائز بہت مشکل میں پڑ جائیں گے. اب مدارس وغیرہ میں جو ہے دیکھیں سائنس ایجوکیشن سسٹم کو انوالو کریں، ان کو میٹرک کرائیں، ٹھیک ہے، انٹر پی ایس ایم ایس تک جائیں، ان کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو ادارے ہیں یہ جو مخیر حضرات ہیں انہی کے فنڈ سے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. نا سیکرٹ آف سکسیزفل نیشنز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں علماء، ٹیچر، جتنے پروفیسر ہیں یہ ہمارے لیے نیشن بلڈرز ہیں. اگر ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے، عزت دیں گے، ہمیں بھی عزت ملے گی اور آٹومیٹیکلی ہم اوپر جائیں گے. ٹھیک ہے. سو سیکنڈ، ولیم نے کیا کہا تھا، دا ٹرو پرپز آف ایجوکیشن از ٹو میک مائنڈس ناٹ کیریئرس. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ کیریئر ایک ڈگری کے اصول کے لیے جو ہے وہ بچے کو لگایا ہوا ہے. اسے یہ نہیں بتا رہے کہ کیا اچھا ہے بیٹا پہلے آپ ایک اچھے انسان بنو، یہ نہیں بتایا جاتا. اس سے پوچھا جاتا ہے کیا بنو گے، وہ ڈائریکٹ تھرس کر کے مارتا ہے کہ جی میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر. اس سے بناؤ بیٹا پہلے آپ اچھے انسان بن جاؤ، پہلے آپ جو ہے تمیز سیکھو، بات کرنے کی تمیز سیکھو، آپ صفائی کا خیال رکھو، آپ باہر جاؤ دوسروں کو سلام کرو. ہمیں نہیں بتایا جاتا. ٹھیک ہے. کوئی چیز اگر آپ اول تو خود نہ پھینکو، اگر کوئی نظر بھی آئے تو آپ چیز جو ہے اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دو. اگر نہیں ہے ڈسٹ بن یار، اس کو ایک آپ بیگ میں اپنے ڈال لو، شاپ پر جو بھی ہے اپنی جیب میں ڈال لو، گھر آ کے پھینک دو. اس سے دیکھیں تربیت ہوگی. جب یہ تربیت ہوگی تو انشاءاللہ ہم بہت آگے جائیں گے. اور میں علماء کرام سے بھی بہت رسپیکٹ اپنا ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ بھی اپنا سسٹم جو ہے تھوڑا سا امپروو کریں، تاکہ آپ بھی ہر اداروں میں کام کریں، کیونکہ آپ ہی ہمارے ایسیٹس ہیں. اگر آپ پیچھے رہیں گے تو دیکھیں اسی وجہ سے ہم بھی پیچھے رہ گئے ہیں. کیونکہ مسجدوں سے تھوڑا سا آگے نکلیں، ہر اداروں میں آئیں، کام کریں، تربیت کریں. ٹھیک ہے. بیسک چیزوں پہ فوکس کریں، جھوٹ، بےایمانی، یہ صرف جمعے کے خطبے میں بتائیں. ٹھیک ہے. تعلیم دیں، یہ کتنا سخت گناہ ہے. ہم لوگ جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس دنیا سے ان کو تھوڑا سا بچائیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں تعلیم کے میدان میں زیادہ زیادہ ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بھی آپ کو کوشچن ہو تو میرے اس ای میل میں آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ.